अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज लाउंज के साथ में हूँ इरफाना सईद। प्रोग्राम का आगाज अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन तुम उन्हें मजाक में ही उड़ाते रहे, यहाँ तक कि इस मशगले ने तुमको मेरी याद भी भुला दी और तुम उनसे मजाक ही करते रहे। मैंने आज उनके इस सब्र का बदला दे दिया है कि वो खातिर ख्वाह अपनी मुराद को पहुंच चुके हैं। ये सूरह मोमिनून की आयत नंबर 110 तक 11 थी, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया। बहुत सी अहम खबरें मेरे सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से खबर, मनी लॉन्ड्रिंग, इसहाक डार के एतराफी बयान का रिकॉर्ड तलब, मुआफी मशरूत कर दी गई या गैर मशरूत, नैब बताए, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। मारकुटाई, मुस्लिम लीग नून पीटीआई की एक दूसरे पर इल्जाम तराशी, पार्लिमानी रहनुमाओं की मीटिंग बेनतीजा, कौमी असेंबली का इजलास न हो सका। साबिक हुकूमत ने नौजवानों को ख्वाब दिखाए, इख्तलाफात भुलाकर बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लाहे अमल बनाना होगा, ये कहना है वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ का। जबकि चीफ जस्टिस कहते हैं कि कौम को मायूस करेंगे, ना ही जज को ख्वाहिश के मुताबिक कोई फैसला करने का इख्तियार है। पाकिस्तान बदल रहा है, बदकिस्मती से बाज़ सियासतदानों की सोच नहीं बदली, ये कहना है वज़ीर आला पंजाब का। क्या वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म की सोच बदल गई और तब्दीली का वो नारा जो हमें दूसरी जमातों की ज़बान से सुनने में आता है और हम दूसरे जमातों की ज़बान से सुनते हैं, क्या सही मानों में हमारी हुकूमत उस नारे पर अमल पैरा होकर मुल्क को तरक्की की जानिब ले जा रही है, या फिर ये बात बराए बात और दावा बराए दावा ही है? गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी। मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, दिलावर चौधरी साहब। दिलावर चौधरी साहब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। आगाज़ करना चाहूँगी गुफ्तगू का मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, इसहाक डार की जो एतराफ़ी बयान है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? इरफाना, आपको याद होगा एक रेफरेंस था नैब में 99 का, गालबन मुझे जो याद आ रहा है 2000 में था, उसको कहते हैं हुदैबिया पेपर मिल्स। उसमें एक स्टेटमेंट आई थी इसहाक डार साहब की तरफ से कि 1.46 मिलियन डॉलर जो हैं वो बिलियन डॉलर जो हैं, सॉरी, उनको मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बाहर ले जाया गया था। और सारा ये हुदैबिया पेपर मिल्स और रेफरेंस बेसिकली था शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़। तो उसमें बाद में इसहाक डार साहब ने ये प्ली ली थी कि चूँकि फ़ौजी गवर्नमेंट थी और मुझसे एक तैयार शुदा डॉक्यूमेंट थी, उस पर साइन करवाए गए ज़बरदस्ती, और फिर मुझे फोर्स किया गया कि आप गवर्नमेंट में भी शामिल हों, यानी वो जो उस वक्त मुशर्रफ रजीम थी वो उसमें, या गवर्नमेंट जो थी उसमें आप शामिल हो जाएं, ठीक है। और इसकी बेसिकली कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो ये इसके बाद ये जब उन्होंने ये प्ली ली तो कोर्ट ने ये इसको एक एविडेंस के तौर पे कबूल करने से इनकार किया, हाई कोर्ट ने, और फिर इसको नैब ने मज़ीद परसून नहीं किया था। तो अगर इस हवाले से ये आएगा, इसमें कल जो रिमार्क्स आए हैं वो भी जजेस की थे। जस्टिस इजाज़ अफसल साहब ने कहा कि अगर ये किसी मैजिस्ट्रेट के सामने या किसी जज के सामने नहीं हुआ तो इसकी क्या हैसियत है कागज़ के पुर्जे। तो जो सरबराह हैं बेंच के जस्टिस आसिफ सईद खोसा, उन्होंने कहा फिर भी इसको देखना चाहिए, ये महज कागज़ का टुकड़ा नहीं है कि क्यों नैब ने इसको परसू नहीं किया या क्या वजह थी। ये इसको भी, चूँकि जो मुद्दई हैं तहरीक इंसाफ है या जमात इस्लामी, उन्होंने ये भी प्ली ली है ख़ास तौर पे पीटीआई ने, कि चूँकि इसहाक डार साहब इतराफ़ कर चुके हैं एक्चुअली जो जिन पैसों से फ्लैट्स खरीदे गए और ऑफशोर कंपनियां बनाई गई वो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, ये उनका मौक़िफ़ है, तो इसलिए इसको भी प्रूव करना ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है इसमें से भी मेरा ये देखें, चूँकि मामला कोर्ट में है, सब जुडिस है, हम अक्सर ये कहते हैं फिर इस पर तबसरा भी कर देते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इस पर कह देता हूँ कि ये मेरा एनालिसिस है, मैं ऐसे ही कहूँ कि नहीं है। वो ये है कि इस पर भी कोई चीज़ जो मुद्दई जो है तहरीक इंसाफ या जमात इस्लामी को मिलेगी नहीं, क्योंकि ये मामला भी जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। ये कोर्ट ने इसको डिसमिस किया हुआ है और उसके बाद नैब ने इसको नहीं किया आगे। तो ये ज़रूर नैब के लॉयर से पूछा जा सकता है कि आपने क्यों नहीं किया, उसकी क्या रीज़न्स थी, और जब वो ये रीज़न्स देंगे कि जी हमारे सामने ये स्टेटमेंट थी और उसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं था, तो हमने फिर इसको आगे नहीं किया। बिल्कुल ठीक हो गया। कौमी असेंबली के इजलास के हवाले से अगर बात की जाए, कौमी असेंबली के इजलास में जो हंगामा आ रही हुई यकीनन आपने देखी होगी, इस किस्म की सूरत हाल का बनना, और जैसे हम इससे पहले भी कई बार अपने प्रोग्राम में ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहली चीज़ होती है ज़बान का इस्तेमाल। अगर ज़बान का इस्तेमाल गलत नहीं होगा तो आप उस नहज तक पहुँचेंगे ही नहीं कि बात इस हद तक पहुँचे कि आपकी मार कुटाई तक नौबत आए। आपको क्या लगता है कि ज़बान के इस्तेमाल के साथ साथ अब ये जो मार कुटाई तक नौबत आन पहुंची, ये किस किस्म की मिसाल हमने सेट की?
دیکھیں عرفانہ، بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس آرگومنٹس نہ ہوں، گوئٹے ایک بہت بڑا جرمن فلاسفر تھا اور ہم اس سے ابھی بھی اس کی مطلب انسپائرڈ ہیں ہم اس کی باتوں سے، اور ابھی بھی اس کو کوٹ کرتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ وین آئیڈیاز فیل ورڈز بیکم ویری ہینڈی. کہ جب آپ کے پاس آئیڈیاز نہیں ہوتے، جب آپ کے پاس اچھے اچھے خیالات نہیں ہوتے، آپ کا تخیل جو ہے وہ اوپر کی پرواز نہیں کر پاتا، تو پھر آپ کے پاس الفاظ ہی رہ جاتے ہیں. چاہے آپ ان کا جتنا مرضی اس میں شدت لے آئیں، ٹھیک ہے نا، اوے عمران خان، اوے نواز شریف سے شروع کریں، تو آپ سے تم پہ آئیں، تم سے تو پہ. وہ جیسے غالب نے کہا ہے نا کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے. تو پھر اس طرح کی چیزیں تو دیکھیں گے. دیکھیں ہم لوگ بحیثیت قوم جو ہے یہ ہمارا ریفلیکشن ہے. ہم چاہے اپنے جتنا مرضی برا کہیں پارلیمنٹس کو، پارلیمنٹیرینز کو بھی سارا کچھ، لیکن یہ ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی، یہ ہمارا ریفلیکشن ہے. ہم نے اپنی زندگی میں انٹلیکٹ کو کتنی جگہ دی ہے، کتنا سوچا ہے کہ ہم ایک اچھی سوشل نارمز کو لے کے چلیں گے، کتنا ہم نے کتاب کو، کتنا اچھے اقدار کو جگہ دی ہوئی ہے. اپنے ذرا غور تو کریں نا کہ ہم نے ہماری بحیثیت قوم ہماری زندگیوں میں جو کتابیں ہیں، جو اچھی نارمز ہیں، ان کو کتنی جگہ ہے. کیونکہ ہم آگے جو اپنے چنے ہوئے نمائندے ہیں ان سے بھی یہ توقع کریں، تو چیزیں تو ورس سے ورس ہوتی چلی جا رہی ہیں. ایک بات میں جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، مجھے پتا ہے آپ کے پاس بڑا اچھا آئیڈیا ہوگا اس پہ کوئی نہ کوئی، جیسا کہ میں دیکھتا رہا ہوں تھرو آؤٹ دی پروگرامز کہ بہت اچھی اچھی باتیں آپ لے کے آتی ہیں اور کرتی ہیں، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ مطلب آپ کے اندر بھی ایک انٹلیکٹ موجود ہے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آپ اس کا یہ بھی دیکھیں نا کہ ہمارے یہاں سوشل پرابلم سب سے بڑی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل جیسا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے میڈیا کے اوپر بھی جتنے سوشل پروگرام ہیں وہ بند ہو رہے ہیں. اس کی جگہ یا عجیب قسم کے انٹرٹیننگ قسم کے، عجیب قسم کے، جس میں بڑی کروڈ قسم کی لینگویج وہ پاپولر ہو رہے ہیں. ابسرڈ بالکل. اور پھر اس کے بعد جو مطلب جو سوشل صورتحال ہے وہ اس کے حوالے سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یا پولیٹکس ہے. ٹھیک ہے کہ کوئی ہمارے یہاں اس کو کوئی ٹائم نہیں دیا جاتا، نہ الیکٹرانک میڈیا پہ نہ اسپیس دی جاتی ہے پرنٹ میڈیا پہ کہ ہاسپٹلس کی کیا صورتحال، اگر دی جاتی ہے تو اندر کہیں بہت چھوٹی سی. اسکولز کی کیا صورتحال ہے، ایجوکیشن کی کیا صورتحال ہے. کسی ایک ورکشاپ ہو رہی تھی امریکنس کی، تو اس میں انہوں نے پوچھا واٹ از یور مین پرابلم. صحیح. تو اس میں یعنی جرنلزم سے ریلیٹڈ سی، جرنلزم کیسے امریکہ میں کیسے چل رہا ہے، اور پھر وہ ہمیں ٹیچ کرنے آئے کہ بھئی کیسے ہم نے کیسے شروع کیا اور آپ کیا ہیں، کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں. تو اس میں انہوں نے پوچھا آپ کی مین پرابلم کیا ہے. تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا لا لیسنس، وہ بھی ٹھیک ہے، کسی نے کہا ٹیررزم، وہ بھی بہت بڑی پرابلم تھی. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کوالٹی ایجوکیشن، ناٹ ایجوکیشن بٹ کوالٹی ایجوکیشن. بالکل ٹھیک ہے. تو اس پہ انہوں نے ایگری کیا، اور کئی اور ساتھیوں نے بھی اس پہ کہا کہ یس کوالٹی ایجوکیشن. ہم کوئی 15-16 پارٹیسپینٹ تھے یا 12-14 تھے، سینئر جرنلسٹ تھے. تو میں تو اپنے آپ کو سینئر نہیں کہتا، میں سمجھ لیں ان میں جونیئر جرنلسٹ تھا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ یس دیٹ از دی پوائنٹ. ایک کوالٹی ایجوکیشن جو ہے اگر ہو تو اس سے آپ ایکسٹریمزم کو بھی ٹیکل کر سکتے ہیں، اس سے آپ لا لیسنس کو بھی ٹیکل کر سکتے ہیں. تو جو سب سے بڑا پرابلم ہے عرفانہ، آپ بتائیں میڈیا کے اوپر اس کو کتنی پروجیکشن ملتی ہے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. یعنی کہ جو سوچنے والی چیزیں ہیں وہ ابھی بھی ہم اس سے نظر انداز کر کے ہم نان ایشوز کو ایشوز بنائے چلے جا رہے ہیں. سر مجھے آپ سے وضاحت چاہیے ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ کوالٹی ایجوکیشن کی اگر ہم تعریف کریں تو آپ کے خیال میں کوالٹی ایجوکیشن ہم اپنے بچوں کو یا ہم اپنے ملک میں کس طرح سے پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں کوالٹی ایجوکیشن کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ دیکھیں کوالٹی ایجوکیشن کی ایک سمپل سی ڈیفینیشن جو ہے یونیورسل. صحیح. ایک تو ہے نا کہ اگر آپ کہتے ہیں الف مدہ عام آپ کو یاد کرنا پڑے، بالکل ٹھیک تو یہ ایک ایجوکیشن تو ہے، بٹ اٹ از ناٹ ریفلیکٹنگ ان یور لائف اسٹائل، ان یور جو وے آف آپ کی جو لیونگ ہے. ٹھیک ہے. کوالٹی ایجوکیشن وہ ہوتی ہے جو آپ کی لائف میں رچ بس جائے، یعنی آپ کا یہ لائف سٹائل بن جائے کہ الف مدہ عام نظر آنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو جو ایجوکیشن کو آپ کنزیوم کرتے ہیں اور پھر آپ کی پرسنالٹی سے جو چیزیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں. دیکھیں نا
زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ الف مدہ عام سیکھیں, بے بکری سیکھ لیں, اس کو رٹیں, بلکہ اس کو پارٹ آف لائف بنائیں. اسی طرح جو اچھی ایجوکیشن ہے وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن کے آپ کی زندگی کو میں ریفلیکٹ ہونی چاہیے. اگر وہ ایک اچھی ٹیکنیکل پروفیشنل ایجوکیشن ہے تو آپ کو ایک آپ کی لائف سٹائل کا حصہ بن جائے, وہ آپ کا لائف سٹائل بن جائے, اور پتہ چلے آپ کے آنے جانے سے پتہ چلے یہ ایک ڈاکٹر جا رہا ہے, ایک انجینئر جا رہا ہے, اس کا بالکل وہ ایک بڑی پروفیشنل اپروچ والا آدمی ہے. اسی طرح ایک لٹریری آدمی جا رہا ہے, اس کے آپ کی باتوں سے, آپ کے آئیڈیاز میں, آپ کی سیلف میں, آپ کی پرسنالٹی میں, آپ کی ہر چیز میں اس کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے. دیٹ از دی کوالٹی ایجوکیشن. اس میں اور مطلب اس کے اچھی چیزیں, بری ایجوکیشن بھی ہوتی ہے, اگر بری چیز وہ تو کوالٹی ایجوکیشن نہیں نا ہوگی. ایک ایسی اچھی ایجوکیشن جو کہ آپ جس کو کتابوں کے اندر بند کر کے نہ رکھ دیں بلکہ آپ کی زندگی میں وہ ریفلیکٹ کرے, وہ ہے کوالٹی ایجوکیشن. تو وہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں جو ایجوکیشن ہے وہ ہم کہاں کتنی کام آتی ہے, اس کے ہم پریکٹیکلی اس کو کتنا یوز کرتے ہیں, ہماری لائف میں وہ کتنا ریفلیکٹ ہوتی ہے, یا ہم اس کا کتنا مطلب اس کو استعمال کرتے ہیں زندگی میں. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں یار اینو رٹا لا لو, 20 نمبر تو 15 تے آ جان گے. اس نے کیا کہا ہے, کیسے کہا ہے, تو اس کو ہم کبھی بھی نہیں جانیں گے. جیسے دیکھیں نا, جیسے ہم اگر بات کی جائے مولانا روم کی, میرے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ ہم یہ کہیں گے کہ مولانا روم کی بات ہوگی تو کہیں گے بہت بڑے آدمی تھے, سب عقیدت سے مان لیں گے. ٹھیک ہے, اقبال بھی ان کو مانتے تھے, ہمارے جو اتنے بڑے اسکالر اور فلسفی تھے اور ہمارے پاکستان کے آئیڈیا کے خالق تھے. تو مولانا روم کو کہہ دیں گے, لیکن ان کی یہ بات نہیں مانیں گے کہ ان ایوری ریلیجن there is love but love has no religion. ہم اس کو پریکٹیکلی ریفلیکٹ نہیں ہوگا ہمارے یہاں. ٹھیک ہے, لیکن ہم جب نام آئے گا تو یہ ہے ایک ڈفرنس. تو آپ اس کو جب تک اپنے اندر رچ بس نہیں لیں گے اس بات کو, اگر آپ ایک چیز کو پسند کرتے ہیں, وہ ایک آپ کی قدر ہے لائف کی, ایک اقدار میں شامل ہے, تو پھر وہ آپ کی زندگی میں سے میں کیوں نہیں نظر آتی. تو اگر نظر نہیں آتی تو اس کا مطلب وہ کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے. آپ کو کسی ایسی ایجوکیشن مطلب وہ تو کوالٹی ایجوکیشن ہے, لیکن جس ذریعے سے آپ کو مل رہی ہے وہ میڈیم ایک کوالٹی ایجوکیشن. یعنی ہم صرف تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ہم علم حاصل کرنے سے ابھی بھی قاصر. بہت اچھی بات ہے ایک جملے میں جو کہی کہ ہمیں جو علم ہے, ہم نالج تو حاصل کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر موجود جو وزڈم ہے اس کو نہیں دیکھ پا رہے. اس کی وجہ ایک تو یہ ہے, ایک تو یہ تو خیر بڑی اوپر کی تھوڑی سی بات ہے, لیکن ہمارے یہاں جو فرق ہے ایجوکیشن کا, مطلب یہ اٹ از دی آئی تھنک اٹ از دی ون آف دی, میرا خیال ہے کوئی ایک ہی ملک ہے جس میں اتنے طرح کے جو طرز تعلیم ہے وہ رائج ہے. کہیں انگریزی ہے تو کہیں انگریزی کا نام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, دیکھیں چیزوں کو ہمیشہ ان کے اصل پیرائی میں لینا چاہیے. ٹھیک ہے نا, تو ہمارے یہاں پہلے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ جو ڈفرینس آف دی ویز آف ایجوکیشن ہے, ایجوکیشن کے طریقوں کا جو فرق ہے یا نصاب کا فرق ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, سلیبس کا ڈفرینس ایک یکساں یونیورسل سلیبس پورے ملک میں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے آگے بڑھنے کے سارے ذرائع یا ایگزام تو انگریزی میں ہوں اور کچھ بچوں کو آپ 5ویں تک انگریزی کی شکل بھی نہ دیکھنے دیں. ٹھیک ہے, اور پھر اگر دیکھیں بھی تو ان میں وہ اس طرح ان کے کوالیفائڈ ٹیچرز نہ ہوں, وہ اس طرح کی بکس نہ ہوں. ٹھیک ہے نا, تو یہ بڑا پہلی بات تو یہ ہے ہمارے یہاں اس ڈفرینس کو ختم کرنا. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. حکومتی اقدامات کے حوالے سے ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ملک میں ایک نظام نہیں ہے تعلیم کا, مساوی نظام تعلیم کے لیے حکومتی اقدامات کس حد تک کاؤنٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مساوی تعلیم کے لیے تو کرتے ہی حکومتی اقدامات ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس پہ غور کرے, اس کو دیکھے, اس کو بالکل یہ پہلی پریورٹی رکھے کہ یار مجھے یہ سارا کچھ کرنا ہے, ہمیں یہ کرنا ہے. پارلیمنٹیرینز کہ آپ کس کو نمائندے, آپ عوام کے ہیں, تو آپ کے عوام کو تو کوالٹی ایجوکیشن نہیں مل رہی. ٹھیک ہے, اور وہی سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ کا. یا تو دیکھیں نا, میں کہتا ہوں آپ ایک ڈیبیٹ کرائیں پارلیمنٹ میں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کوالٹی ایجوکیشن ہی ہے. ویسے قطع کلامی کی معذرت, لیکن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ شاید جعلی ڈگری ہے. صحیح ہے, وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. وہ اب جعلی ڈگری والے اس بات پہ کیسے ڈیبیٹ کریں گے کہ علم کی تعلیم کی اہمیت کیا ہے؟ بالکل, لیکن اور وہ ڈیفرینشیٹ کیسے کریں گے کہ علم کیا ہے اور تعلیم کیا ہے؟ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن علم و حکمت کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں. عرفانہ بالکل صحیح ہے
کہ جعلی ڈگری والے کیسے اس کو ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں, جن کا اوڑھنا بچھونا ہی جعلی ڈگری ہے, بالکل وہ کیسے کوالٹی ایجوکیشن کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی. صحیح. جن لوگوں نے جعلی ڈگری والوں کو پارلیمنٹ میں بھیجا ہے, پھر ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کو بھی تو سوچنا چاہیے نا. اگر مجھے پتا ہے کہ اس بندے کی ڈگری جعلی ہے اور پھر بھی میں اسے ووٹ دیتا ہوں, تو اگر اس کے برابر نہیں, چلے ہم تھوڑا سا مارجن آف ایرر یا مارجن آف تھنکنگ یا مارجن تھوڑا سا دے دیتے, 50% تو میرا بھی قصور ہے. ہم اپنی غلطیوں پہ کب نظر دوڑائیں گے؟ یہ بحیثیت قوم ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے, کوئی چیز الگ سے نہیں ہوتی. جب تک ہم ایک قوم بن کے ان چیزوں پہ نہیں سوچیں گے. دیکھیں, جب الیکشن ہو رہا ہوتا ہے اس وقت کبھی میں نے بھی, میرے سمیت, میں اپنے سے شروع کرتا ہوں نا, میں کسی سے کیوں کسی کو کبھی یہ سوچا ہے کہ یار اس بندے کی ریئل کوالٹیز کو پرکھیں یہ کینڈیڈیٹس میں. ہم اس وقت اپنی پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ, پارٹی لائکنگ ڈس لائکنگ, اپنے آئیڈیاز اور پھر اس بندے سے اپنی ریلیشننگ کو کاؤنٹ کرتے ہیں. بالکل ایسے ٹھیک ہے نا. تو پھر ہم کس بات کا بات کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ پرکھتے ہیں؟ دیکھیں نا, جیسے ایک بڑا واقعہ مشہور ہے کہ ایک بندہ, الیکشن تھے برطانیہ میں, تو ایک بندہ ٹیکسی میں ٹریول کر رہا تھا, رائڈ لے رہا تھا, تو اس نے پوچھا ٹیکسی ڈرائیور سے کہ آج الیکشن ہے تو وچ پارٹی یو بلونگ. اس نے کہا آئی بلونگ ٹو لیبر پارٹی, آئی ایم اے لیبرر اینڈ آئی بلونگ ٹو لیبر پارٹی. اس کا اٹ مینس کہ تم اپنے کانسٹیچوئنسی میں یو آر گوئنگ ٹو ووٹ یور لیبر کینڈیڈیٹ, لیبر پارٹی کینڈیڈیٹ. کہتا نو, میں کنزرویٹو کو دے رہا ہوں کینڈیڈیٹ کو, کیونکہ میری کانسٹیچوئنسی میں, میرے حلقے میں جو بندہ کھڑا ہوا ہے لیبر پارٹی کا وہ اچھا نہیں ہے, دوسرا بندہ اچھا ہے, تو مجھے اچھے لوگ بھیجنے ہیں پارلیمنٹ میں. تو بات یہ ہے کہ کیا یہ پارلیمنٹ سے جو لوگ جعلی ڈگریاں لیتے ہیں یا جو جعلی ڈگریوں کے ذریعے آتے ہیں, کہ یا کسی پیرا ٹروپر کے ذریعے پارلیمنٹ کی چھت پھاڑ کے اس میں سے نیچے ہال میں گھستے ہیں, یا ہم لوگ انہیں اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لے کے جاتے ہیں؟ تو یہ بھی تو ایک کوسچن اپنی جگہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب یہ ذمہ داریاں آ گئی ہماری, اور ہماری بات ہو رہی ہے تو کچھ تھوڑی ہماری بھی. بالکل ٹھیک ہے. اب کچھ بات کرتے ہیں. اگر اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے بات کی جائے, کتاب کی بات, کتاب کی اہمیت کے حوالے سے آپ نے کہا کہ جن قوموں کی زندگی میں کتاب کی اہمیت کم ہو جاتی ہے بہت حد تک متاثر ہوتی ہے ان کی ترقی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری ترقی کے متاثر ہونے میں یا ترقی کے ہمارے ختم ہونے میں, زوال پذیر ہونے میں کہیں نہ کہیں اس چیز کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ہم کتاب سے دور ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہم نے ایک کلچر ڈیولپ کر دیا ہے جس کے ہاتھ میں کتاب دیکھی وہ کتابی کیڑا ہے, یہ پڑھتا رہتا ہے ہر وقت, یہ کیا کرے گا اتنی کتابوں میں سے, کیا نکالنا چاہتا ہے؟ مطلب یہ جو اس قسم کی ہماری سوچ ہے, اس کو اب آ کے اس سطح پہ ہم کس طرح سے ختم کریں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے عرفانہ کہ کتاب کی جو بات ہے, پہلی بات یہ ہے کہ بالکل صحیح ہے, ہماری سوسائٹی سے, جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا اور اب آپ نے بھی اس پہ مزید روشنی ڈال دی, کہ کتاب ختم ہوتی جا رہی ہے. بالکل صحیح. کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے. تو بلکہ ٹوٹ چکا ہے کافی حد تک, بلکہ لوگ تو اتنے ایموشنل ہوتے ہیں. کسی نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس ملک کا کیا مستقبل ہوگا کہ جہاں جوتے تو شو کیسوں میں سجے ہوں اور کتابیں زمین پہ پڑی, بالکل ٹھیک, بالکل صحیح, گلیوں میں پڑی بک رہی ہوں, بکنے کی کوشش کر رہی ہوں. ٹھیک ہے نا, ایک بات. دوسری بات اب تو کوشش بھی نہیں, اب تو آس میں ہیں کہ بک جائیں کسی طرح. ہم اس کو نا, میری اور آپ کی بات نہیں ہے, ہم دیکھتے ہیں ہر اس قوم کو دیکھیں گے کہ جس نے ترقی کی ہے. تو علمی جب مسلمان ہم اتنی اپنی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ جب تک ہم کتاب کے ساتھ ہمارا رابطہ بڑا گہرا رہا مسلمانوں کا, چاہے عرب مسلمان تھے, وہ بھی ہم کہتے ہیں نا مسلمان ایک ہے, تو اس وقت تک تو وہ بام عروج پہ رہے. اسپین کی یونیورسٹیوں میں پورا یورپ پڑھنے آتا تھا, امریکہ کا تو وجود ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں یہ متاثر تھے اسپین کی مسلم یونیورسٹی سے. میں سمجھتا ہوں یہ رابرٹ بریفو, دی میکنگ آف مین کائنڈ, ان کی بہت بڑی کتاب ہے. ٹھیک ہے, جس کا ترجمہ بھی ہوا ایک سرکاری ادارے نے کیا, تشکیل انسانیت کے نام سے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ بالکل غلط, سب جھوٹ ہے. کوئی کہتا ہے کہ یورپ نے انڈیجنس رینیسنس شروع ہوا اور اس کے بعد یہ نہیں, یہ سارا مسلمانوں کی وجہ سے. آج کا جو یورپ کی جو خوبصورتی ہے علمی, یہ ساری مسلمانوں کی وجہ سے, مسلمانوں کی دین ہے, مسلمانوں نے یہ سارا شروع کیا. ٹھیک ہے نا, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جی کتاب کی لگژری افورڈ نہیں کر سکتے, روٹی کھائیں یا کتاب نہیں. ٹھیک ہے یار, کتاب تو بہت سستی ہے ہمارے ملک میں. صحیح,
سب سے سستی چیز ابھی بھی کتاب ہے. بالکل صحیح. اگر آپ ایک اچھی مناسب جوتی لینے جائیں وہ بھی اب 4-5 ہزار روپے سے کم نہیں آتی, 2-3 ہزار. ایک مناسب سی کام چلاؤ بھی 2-3 ہزار روپے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. تو یہ جس کتاب کا میں نے آپ سے ذکر کیا رابرٹ بریفو کی دی میکنگ آف مین کائنڈ, یہ آپ کو 60-70 روپے میں مل جائے گی ابھی بھی, یا 80 روپے میں زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے نا, 120 روپے ابھی بھی آپ کو کتاب کے لیے ہزاروں روپے خرچ نہیں کرنے پڑتے. تو مطلب آپ یہ سمجھے کہ آپ ایک اچھی جوتی لے رہے ہیں تو اس میں جو آپ کو چینج آیا ہے آپ کے, کہ آپ نے اس کو 5,000 روپے دے دیے ہیں تو اس نے 4,040 روپے یا 4,030 روپے کاٹ کے 4,930 روپے کاٹ کے آپ کو جو پیسے واپس کیے ہیں 70 روپے 75 روپے, اس میں بھی آپ ایک اچھی کتاب خرید سکتے ہیں. تو آپ اس طرح اپنی لائف کو ذرا تھوڑا سا آرگنائز کریں نا, کہ اگر ہم نے 5,000 کی 4,000 کی 3,000 کی جوتی خریدنی ہے تو 30 روپے کی 40 روپے کی 50 روپے کی ایک اچھی کتاب بھی خرید لینی ہے. کتاب کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ بہت مہنگی, اصل میں جو چیز آپ کی پریورٹی نہیں ہے آپ اس کے لیے پھر بہت ساری باتیں تو بناتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, جسٹیفیکیشنز ہیں نا یہ تو سب. بالکل صحیح. اور ہم کتاب کو کس طرح اپنی لائف میں داخل کر سکتے ہیں, کتاب کو ہم اپنی لائف میں اسی طرح داخل کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں. صحیح. ٹھیک ہے نا, ہماری اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمارے جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں, جو این جی اوز ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ لوگوں کو اس کی اہمیت کے بارے میں بتائیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ اس میں گورنمنٹ ظاہر ہے بہت اہم کردار ادا کرے گی. ٹھیک ہے نا. اب میں بڑی بڑی لائبریریز میں جاتا ہوں اور ایک بہت بڑی, میں نام نہیں لیتا, ٹھیک ہے نا, بڑے بڑے بجٹ ہیں ان کے, لیکن کئی ایسی اچھی کتابیں ہیں جو میری پرسنل لائبریری میں آپ کو مل جائیں گی, لیکن وہاں نہیں ہے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, یہ خوشی کی بات نہیں ہے, یہ دکھ کی بات ہے کہ آپ کتاب کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب اسپین جو ہے وہ ایک دا گلوری دیٹ اسپین واز, اور اس کا جو گریناڈا, اس کا جو مطلب اس کی کئی اسٹیٹس تھیں, اس کا جو ایک کیپٹل تھا, اس میں 70 لائبریریاں تھیں ایک سٹی میں. 5 سے 7 لاکھ 10 لاکھ کی آبادی میں 70 لائبریریاں تھیں, اور کئی اس میں لائبریریاں ایسی تھیں کہ جن میں 4-4 لاکھ سے زیادہ کتابیں تھیں. اور خود اس وقت کے خلیفہ ابو الحکم کے زمانے کی بات کر رہا ہوں, اس کی لائبریری میں بھی 4-5 لاکھ سے, پرسنل لائبریری میں 4-5 لاکھ سے زیادہ کتابیں تھیں. تو آگے بڑھنے کا تو یہی طریقہ ہے, ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. ہم اپنی زندگی میں کتاب کو ایسے ہی داخل کر سکتے ہیں کہ ہم اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہم دیکھیں آگے بڑھنے کا طریقہ کیا ہے, اور وہ علم ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا, آگے بڑھنے کا طریقہ علم ہے, لیکن وہی بات جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ اسے آج کی ڈیٹ میں ہم اپنی جنریشن میں منتقل کیسے کر سکتے ہیں, اپنی جنریشن میں ہم یہ ذوق کیسے پیدا کر سکتے ہیں کہ دوبارہ سے کتابوں کی طرف آیا جائے. کہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے استعمال نے بھی کسی حد تک کتاب کی اہمیت کو کم کیا ہے؟ نہیں, دیکھیں سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھی تو ایک علم ہے نا. ٹھیک ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے, دیکھیں میری بات, آپ سر ہم نے موبائل فون کو صرف سائنس اور ٹیکنالوجی سمجھ لیا, کیا یہ ہماری غلطی نہیں ہے؟ نہیں, ہاں نہیں, وہ تو ہم تو دیکھیں ہم تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو پروڈکٹس ہیں ان کی بات کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو سائنس آف ٹیکنالوجی جو ہے, دیکھیں ہر چیز کی ایک بنیاد ہے. ٹھیک ہے, سائنس کی اور شاعری, لٹریچر اینڈ سائنس ایک چیز ہے. ٹھیک ہے, ان کی بنیاد ہے امیجینیشن. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ ایک چیز کو امیجن کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ جیسے یہ ایک ادم نے کہا کہ وہ چاند نہ ہوتا تو کہیں ڈھونڈ ہی لیتے, وہ چاند ہے اور چاند ستاروں میں ملے گا, غیروں میں عبث ڈھونڈتے پھرتے ہو عدم کو, یاروں کا پرستار ہے یاروں میں ملے گا. مطلب یہ کہ چاند جو ہے وہ ستاروں میں ملتا ہے, یہ ہماری. اور پھر ہم جب کہتے ہیں کہ ہم چاند لے آئیں گے, شاعری میں کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو چاند تو نہیں لاتے. سائنس کہتی ہے کہ یہ تھوڑا سا اس کو امیجن کرتے ہیں کہ چاند کے ہم کیسے قریب ہو سکتے ہیں. تو سائنس کہتی ہے نہیں, آپ چاند نہیں لا سکتے, آپ چاند پہ جا سکتے ہیں. امیجن کریں کہ کیسے آپ چاند آپ کو ہانٹ کرتا ہے, آپ کی پوئٹری کا بہت بڑا حصہ ہے, تو آپ اس کو کیسے. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ ایک بناتے ہیں, آپ یہ امیجینیشن ہے نا, ہم نے بڑا ٹائم مشین, تو آپ اس کو کیسے سائنس اور ٹیکنالوجی. اسی طرح لائٹ ہونی چاہیے کیسے, یہ ساری امیجینیشنس تھیں. آئنسٹائن, یہ میں نہیں کہتا, آئنسٹائن کہتا ہے کہ سائنس جو ہے وہ امیجینیشن سے جنم لیتی ہے, اور امیجینیشن لٹریچر ہے. بالکل صحیح, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے,
اس کو آپ لٹریچر سے حصے لطافت سے فنون لطیفہ ان چیزوں سے کوئی مبرہ چیز نہ بالکل ٹھیک ہے، اور اسے الگ نہیں کر سکتے ہیں، اور ہماری غلطی یا ہمارا زوال یہی ہے کہ ہم نے انہیں الگ الگ کر دیا. نہیں اس کی پروڈکٹس کو ہم دھیان دیتے ہیں نا، اس پہ نہیں دھیان دیتے ہم تو بڑے دیکھیں نا. ایک بھی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے مطلب جب آپ ایک چیز کو امیجن کرتے ہیں اور پھر اس پر چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، اکنامکس ہو، کوئی بھی چیزوں کو یا عام آپ کا جو سوشل لائف ہے وہ ہو، سوشل سٹینڈرڈز ہیں اس کو کیسے اپ گریڈ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ اسی وقت دیکھ سکتے ہیں جب آپ دیکھیں کہ ان کا ان کو کیسے اچیو کرنا ہے. تو وہ ابھی تک علم ہے نا. دیکھیں اسی لیے قرآن پاک میں بھی یہ کہا نا اللہ تعالیٰ نے کہ چلو پھرو اور میرا فضل تلاش کرو، مطلب علم تلاش کرو، ٹھیک ہے نا. اور نالج کیا ہے؟ نالج ایک مومن کی گمگشتہ میراث ہے، جہاں سے ملے اس کو لے لو، ٹھیک ہے نا. تو علم جو ہے دیکھیں یہ ساری کائنات کی بنیاد کیا ہے؟ علم ہے. ہم جو سائنس ہے نا، سائنس اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے یہ ایجاد کیے ہیں اس کے فنڈامنٹلز، ہم کہتے ہیں دریافت کیے ہیں، ڈسکور کیے ہیں. نیوٹن نے ایجاد نہیں کوئی چیز کی، اس نے ڈسکور کیا ہے. اس کا مطلب یہ ساری نالج اس میں تھا، اس کی ڈسکوری کا نام سائنس ہے. سب کچھ پہلے سے موجود ہے، آپ نے صرف اسے کھود نکالنا ہے. تو وہ ڈسکوری جو ہے وہ ایک علم سے ہی ہو سکتے ہیں. آپ جانے پھر جانے پھر جانے، ٹھیک ہے نا. جیسے رسل کہتا ہے واٹ از فلاسفی؟ فلاسفی از کہ ایک باؤنڈری ہے ان نون اور نون کے درمیان، تو اس باؤنڈری کو ان نون کی طرف سرکاتے جانا اور نون کو بڑھاتے جانا، یہ فلاسفی ہے. بالکل ٹھیک. تو جتنا ہم نون کو بڑھاتے جائیں گے، علم کو، جاننے کو، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں نا پرانے زمانوں میں جب بارش چاہیے ہوتی تھی ایگریکلچر کے لیے تو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ بارش کا طریقہ کیا ہے. صحیح. وہ پھر کہتے تھے کہ چلو اس طرح کرتے ہیں، ہم امیجن کرتے ہیں ایک بندے کچھ چڑھا دیتے ہیں ٹریز پہ اور ان کو وہ پانی ڈالیں گے اوپر سے، ایسا ماحول نیچے لوگ پانی لوگوں پہ گرے اور ایسا ماحول پیدا ہو جیسے بارش ہو رہی ہے. یہ پرووک کرے گا بادلوں کو، ان کا یہ خیال تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہی نون بڑھا، علم بڑھا، انہوں نے کہا نہیں یہ چیزیں نہیں ہوتی. ایکچولی اس کے لیے ہمیں کوئی سالڈ آئس بنانی پڑے گی، مصنوعی بادل اگر بارش نہیں بھی ہو رہی اوریجنلی تو اس طرح، تو یہ اس طرح علم آگے بڑھا. تو یہ اگر علم ہوگا تو ہم آگے بڑھیں گے نا. بالکل ٹھیک ہو گیا. چلیں علم کے آگے بڑھنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو پانی کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. ہم ہمیشہ اپنے اس فورم سے بات کرتے آئے ہیں کہ ہمارے ہاں پانی کا مسئلہ بہت گمبھیر ہو رہا ہے. بھارتی دریاؤں کا پانی پاکستان کو نہیں ملے گا، یہ مودی کا کہنا ہے. جبکہ یہاں پر اگر بات کی جائے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے، جب تک پیپلز پارٹی ہے کالا باغ ڈیم نہیں بن سکتا، حمایتیوں کو منہ کی کھانا پڑے گی. وزیر اعلیٰ سندھ یہ کہتے ہیں. ایک جانب آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں پانی نہ دینے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور پانی بالکل روک لینے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور دوسری جانب ہم خود ہی اپنے ڈیمز کے دشمن ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی نا علم کی. دیکھیں اگر ہمارے پاس علم ہو تو ہمیں پتہ چلے کہ کالا باغ ڈیم ایک سیاسی ایشو ہے یا اس کو ہم نے جو ہے وہ ٹیکنیکل ایشو ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈبیٹ تو یہ ہونی چاہیے نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کالا باغ ڈیم فلاں کمیونٹی کے لیے، فلاں صوبے کے لیے برا ہے، تو آپ اس پہ ڈبیٹ کرائیں. بالکل صحیح. اگر آپ اس کو سیاسی ایشو بنائیں گے تو چیزوں کو ٹویسٹ کریں گے تو اسی وقت کر سکتے ہیں جب لوگوں کو نالج نہیں ہوگا. مجھے یاد ہے جن دنوں سیلاب تھا، ہم ایک پروگرام کر رہے تھے تو سندھ کے کچے کے علاقوں سے لوگوں نے کہا کہ ہم 2 آدمیوں کے برابر پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، خدا کے لیے کالا باغ ڈیم بنایا جائے. اس کو کالز ہم لیتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ چیزوں کو اگر دیکھیں نا، اگر آپ کے پاس علم ہوگا، وہ کسی نے، ہمارے ایک دوست ہے نا خالد مقبول، انہوں نے بڑا اچھا آرٹیکل لکھا ہے کہ اس طرح کا نظام ہوگا تو پھر پاناما بھی ہوگا، پھر اس طرح کی پالیٹکس بھی ہوگی. تو آپ پہلے علم، آپ کو پتا ہونا چاہیے. اگر ہم لوگوں کو پتا ہو کہ یہ کالا باغ ڈیم کی ٹیکنیکل ریزن سے کی وجہ سے مخالفت نہیں کی جا رہی، یہ اپنی سیاست چمکائی جا رہی ہے، تو کوئی بھی اس پہ نہ چمکا سکے. بالکل صحیح. تو ہم جب تک علم نہیں حاصل کرتے چیزوں کا تو صحیح. بالکل ٹھیک ہو گیا. چلیں بھارت ہی کے حوالے سے اگر بات کی جائے، بھارتی رویوں کے حوالے سے بات کی جائے، ہمارے یہاں تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ علم کی کمی ہے یا ہم اس طرح سے، لیکن بھارت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھی کہتا ہے اور وہاں پر علم کی بھی کافی حد تک ریشو ہم سے بہتر ہے. مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ذہنی طور پر آج بھی وہ لوگ جہالت کا شکار ہیں. کیا وجوہات ہے اس خطے کا پانی ایسا ہے؟ بات یہ ہے کہ
ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم کبھی بھی عقل سے نہیں سوچتے. ٹھیک ہے نا. یعنی اتنے بڑے اریٹینٹس پیدا کر گئے, اتنے بڑے تنازعات کھڑے کر گئے برٹش, اور ہم کہتے ہیں کہ ان کا دور بہت اچھا تھا. یار کیا اچھا دور تھا کہ آپ کشمیر کا مسئلہ ان ریزالو چھوڑ گئے اور اس کے اوپر 3 جنگیں ہو گئے اور نیوکلیر فلیش پوائنٹ بن گیا. کیا اچھا دور تھا آپ مڈل ایسٹ میں اسرائیل اور فلسطین کو چھوڑ گئے. یہ 2 ہی بڑی چیزیں ہیں نا جن پہ پوری دنیا کی پالیٹکس جو ہے وہ مرتکز ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم ان کو تو برا اچھا کہہ دیتے ہیں اور آپس میں یوں گتھم گتھا ہوئے ہیں, اور آپس میں گتھم گتھا ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم حقائق پر نظر نہیں ڈالتے. اس میں مطلب میں ہم سمجھ ہی نہیں سکے کہ کس وقت میں کس نے ہمارے ساتھ کیا کیا. جیسے دیکھیں نا, ششی تھرور نے ایک کتاب لکھی ہے ڈارک ایرا انگریز کے, تو اس نے کہا کہ اس نے کوٹ کیا ہے وہ رائز اینڈ فال آف گریٹ پاورز کو, اصل میں پال کینیڈی کو. وہ بھی کتاب میری نظر سے گزر چکی ہے, جس میں اس نے لکھا ہے کہ جب انگریز یہاں سے آئے تھے تو پوری دنیا کے جی ڈی پی کا یا ٹریڈ کا جو 24% جو ہے وہ انڈیا تھا, اور جب انگریز یہاں سے گئے تو وہ 3 سے 4% رہ چکا تھا. صحیح. اتنا وہ لوٹا. ٹھیک ہے. اور اتنے انہوں نے مسائل پیدا کیے. کبھی انڈینز کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ یہ مسائل انہوں نے کیوں پیدا کیے تھے, تاکہ خطہ ترقی نہ کر سکے, یہاں پہ تنازعات کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی رہیں. تو ان کو پہلی فرصت میں یہ تنازعات جو ہے حل کرنے چاہیے. کبھی آپ ان نیچرل چیز کو اپنا اٹوٹ انگ کہہ کے, جو کہ ان نیچرل ہے, ٹھیک ہے نا, نہ آپ کے ساتھ الحاق ہے, الحاق کے کاغذ جھوٹے ہیں, کسی نے آپ کو الحاق نہیں کیا, کسی راجہ مہاراجہ نے, بالکل جھوٹ ہے. ٹھیک ہے. ہاں, پھر آپ اس کو اٹوٹ انگ کہہ دیتے ہیں کشمیر کو, جو کہ بالکل ان نیچرل ہے. کشمیریوں سے تو پوچھیں, کشمیر آپ کو جگہ چاہیے, کشمیری بھی چاہیے ساتھ. بالکل ٹھیک. کشمیری تو آپ پاکستانی جھنڈے لیے پھر رہے ہیں. تو آپ ان کو دیکھیں کہ یہ ریٹینٹ کس نے پیدا کیے, آپ اس کو ریزالو کریں. اس کے لیے بھی علم چاہیے, جاننا چاہیے. اگر ہمیں جانیں گے ہی نہیں چیزوں کو, ان کی اصل پرسپیکٹیو میں دیکھیں گے ہی نہیں, تو پھر یہی ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا. چلیں کچھ بات کرتے ہیں اپنے حالات کی. پاکستان کے سیاسی حالات کے حوالے سے کیا کہیں گے, جو دھینگا مشتی چل رہی ہے پاکستان کے سیاسی حالات میں, کیا لگتا ہے آپ کو کس نہج تک لے جائے گی حالات کو؟ دیکھیں, میں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ورسٹ ہو رہی ہیں. ہاں, ٹو بی ویری فرینک, میں جمہوریت کا بہت بڑا حامی ہوں, لیکن اگر آپ اسی طرح ایک آپس میں لڑتے رہیں گے, الجھتے رہیں گے, اور آپ بالکل بھی جو ہے وہ ایک تھوڑی سی لارجر دین لائف اپنی سیلف سے اوپر اٹھ کے پالیٹکس نہیں کریں گے, تو آپ جمہوریت کو نقصان پہنچائیں گے, لوگوں کو متنفر کریں گے. ایک سروے ہے عرفانہ کہ پاکستان میں 60% لوگ ووٹ ہی نہیں ڈالتے, اور پاکستان میں اس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اب خبروں سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. صحیح. میڈیا پہ آنی, چاہے الیکٹرانک ہو یا پرنٹ ہو, معذرت کے ساتھ یہ 64% لوگ. ٹھیک ہے نا. تو یہ پوائنٹ ٹو پونڈر ہے کہ جو ہم جس خاموش اکثریت کی بات کرتے ہیں کہ وہ تو بالکل علیحدہ ہو رہی ہے. آپ اس کو بھی ساتھ ملانے کے کہ ایک بڑی اکثریت ڈیولپ کر کے جمہوریت کو اسٹرانگ کریں, آپ ذاتیات کی سیاست کر رہے ہیں. یہ پاناما لیکس, یہ فلاں لیکس, یہ دھرنے, یہ پارلیمنٹ کو کمزور کرنا, پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ بنا لینا گورنمنٹ کی طرف سے بھی, تو یہ کس کی خدمت ہے؟ پھر آپ کہیں گے کہ کیا آمریت اور جمہوریت میں آپ کا خیال ہے یہی فرق رہ گیا ہے کہ لوگ آپ کو ووٹ دے دیں اور پھر آپ منمانی کرتے رہیں, اور جمہوریت میں آمریت میں چونکہ ووٹ نہیں ہوتا. تو یہ اتنا فرق نہ رکھیں. آمریت اور جمہوریت کا جو اصل ایسنس ہے, جو ریئل فرق ہے, آپ اس کو مد نظر. سر, پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ کچھ اچھے لوگوں کی جماعت ہے, کچھ پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے, نوجوانوں کی جماعت ہے. یہ اس کا ایک جنرل بہرحال کانسیپٹ اس جماعت کے حوالے سے تھا. لیکن اس کے بعد جب اس جماعت نے اسٹرگل شروع کی تو وہ ہمیں بہت زیادہ بے ترتیب, بد نظمی کا شکار, بدتمیزیوں کا شکار, بے ہنگم انداز سے کی جانے والی اسٹرگل نظر آئی. کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریوزٹ کرنا چاہیے اپنی ان پالیسیز کو؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ سب کو کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے, یہ تاثر ملا کہ پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے, لیکن اتنا ہمارا جو پولیٹیکل کلچر ہے وہ اتنا آلودہ ہو چکا ہے. وہ اسی رنگ میں رنگے گئے نا, بجائے اس کے کہ انہوں نے کلچر کو تبدیل کیا ہو, یا وہ کچھ تھوڑا سا, وہ لوگ جو جاہل تھے ان سے کچھ تھوڑا سا اپنا فرق ثابت کرتے, انہوں نے بالکل وہی کلچر وہی رنگ دکھایا. میں سمجھتا ہوں یہ بالکل آپ نے ایک اچھی نشاندہی کی ہے
کہ جو عمران خان ہے ان سے پوچھا کہ جی آپ لوگ ان لوگوں کو کیوں لے رہے ہیں جو دوسری پارٹیوں کے ہیں، تو انہوں نے کہا الیکشن بھی تو جیتنا ہے، الیکشن کے لیے ضروری ہے. تو اس کا مطلب آپ نے بھی ہتھیار ڈال دیے کہ چینج نہیں لا سکتے آپ، فیسز وہی ہوں گے، وہی سارا کچھ ہوگا. بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری پارٹیز جو ہے وہ اس سے مبرہ ہے. وہ بھی اسٹیٹس کو کی جماعتیں ہیں، انہوں نے بھی ایک بہت بڑا اسٹیٹس کو پیدا کیا ہوا ہے اس ملک میں کہ چینج آنے ہی نہیں دینی، وہی لوگ گھوم پھر کے آئیں وہی کریں. تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کلچر کو بدلنے کے لیے وہی نا کہ ایوری کراس سیکشن آف سوسائٹی جو ہے، ایوری سیکشن آف سوسائٹی، اس کو تھوڑا سا ایک پش دینا پڑے گا. اور پڑھے لکھے پھر بات میڈیا پہ آ کے ٹوٹتی ہے کہ میڈیا کو بھی تھوڑا سا کرنا پڑے گا. لیکن اب تو عرفانہ وہ کہتے ہیں نا کہ اب تو اتنی بھی میسر نہیں میں خانوں میں جتنی کہ ہم چھوڑ دیا کرتے تھے پیمانوں میں. افسوس کہ چونکہ آئی بلانگ ٹو میڈیا، میڈیا کو میرا برا کہنے کی عادت نہیں ہے ہر وقت، لیکن میں اب تو یہ دیکھتا ہوں کہ اب تو اتنی کتاب میڈیا کے لوگوں میں بھی نہیں پریویل کرتی، سرکولیٹ کرتی، جتنی کہ کبھی ایک لوگ مطلب ایک نام تھے کہ یار یہ پڑھتے ہیں لوگ، یہ پڑھتے ہیں، فلاں پڑھتے ہیں. تو اب تو مجھے بڑا وہ ہلکا ذوق ختم ہوتا چلا اور مجھے بڑا وہ عرصہ ہو جاتا ہے کہ کسی صحافی کے ہاتھ سے کوئی اچھی کتاب بھی دیکھوں، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا سے بلانگ کرے. یہ میرا گلہ ہے، اگر کوئی اس پہ مائنڈ کرے تو میں معذرت کرتا ہوں، لیکن ہمیں اس کو پرسنل نہیں لینا چاہیے، اس پہ سوچنا چاہیے. بالکل ٹھیک. دلاور چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں تشریف لانے کا. ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. جیسے دلاور چودھری صاحب نے کہا کہ سوچنے کی بات یہی ہے کہ ہم نے خود کو تعلیم کے میدان میں اتارنے کے لیے علم و حکمت سے دور کیوں کر دیا. اگر ہمیں تعلیم حاصل کرنی ہے تو صرف تعلیم ہی حاصل نہیں کرنی ہے، ڈگریوں کے انبار ہی نہیں لگانے ہیں، بلکہ ہمیں علم و حکمت کی طرف بھی جانا ہوگا. اس بات پر سوچیے گا ضرور. عرفانہ سعید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.